बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बगदाद के शरीद लड़के पागल है का शोर मचाते एक शख्स के पीछे दौड़ते जा रहे थे। वो परेशान हाल शख्स बार बार मुड़कर उन्हें मना करने की कोशिश करता, लेकिन वो किसी तौर नहीं मानते थे। कोई उसे पत्थर मारता था, कोई उसके कपड़े खींचता था, कोई पागल पागल कहकर उसे छेड़ता था। वो उन्हें मना कर कर के थक गया तो उसने हाथ जोड़ दिए और उन लड़कों से बोला, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी आवाज़ रुंध गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। उनमें से एक शरीर बोला, सारे ही पागल इसी तरह कहते हैं। दूसरे ने लुकमा दिया, तुम तो शक्ल ही से पागल नजर आते हो और फिर भी कहते हो कि मैं पागल नहीं। पागलों के सर पर सींग तो नहीं होते। कोई और बोला और सब उसे छेड़ने और तंग करने लगे। ठहर जाओ तुम शैतान के चेलो, मैं अभी तुम्हें सीधा करता हूँ। एक कड़कदार आवाज़ सुनाई दी तो लड़कों ने मुड़कर देखा। बहलोल अपना असा लहराता चला आ रहा था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक शरीफ आदमी को तंग करते हो। वो गुस्से से बोला, तुम्हें ज़रा खौफ खुदा नहीं है, बेचारे अजनबी को परेशान करके रख दिया। चलो भागो यहाँ से, वरना। उसने दांत पीस कर लाठी उठाई तो लड़के सर पर पैर रखकर भागे। उस शख्स की जान में जान आई। उसने अपना लिबास दुरुस्त किया और हांफता हुआ बोला, आपकी बहुत मेहरबानी, अगर आप ना आते तो ये शरीद लड़के मुझे सचमुच ही पागल कर देते। उसकी आंखें भीग गईं। बहलोल ने उसकी जानिब देखा। वो शक्लो सूरत और लिबास से अजनबी मालूम होता था। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ था। बहलोल ने हमदर्दी से पूछा, भाई तुम अजनबी मालूम होते हो, हमारे इस शहर ने तुम पर जो जुल्म किया है कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और कुछ तुम सुना दो कि जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए हैं। उस शख्स ने एक आह भरी, आप दुरुस्त फरमाते हैं, इस शहर ने तो मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चंद रोज़ पहले ही यहाँ आया हूँ। मेरे पास कुछ जवाहरात और सोने के सिक्के थे, वही मेरी पूंजी थी और वही ज़्यादा सफ़र। मैंने इस खौफ से कि कहीं अजनबी शहर में लुट न जाऊँ, वो जवाहरात एक अतार के पास अमानत रखवा दिए थे। मगर अफसोस कि आज जब मैंने उसे अपनी अमानत का मुतालबा किया तो वो मुकर गया। उसने मुझे बुरा भला कहा और शरीद लड़कों को ये कहकर मेरे पीछे लगा दिया कि मैं पागल हूँ। उसके आंसू बह निकले। बहलोल ने उसे तसल्ली दी, भाई मुझे बहुत अफसोस है कि इस शहर में तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हुआ है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी अमानत तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मुझे यकीन तो नहीं आता वो अतार हद दर्जा चालाक और मक्कार है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, मायूसी कुफ्र है। इसलिए मैं भी अपनी टूटी आस फिर जोड़ लेता हूँ। अगर आप मेरी जमा पूंजी मुझे दिलवा दें तो मैं उम्र भर आपको दुआएं दूंगा। भाई तुमने सच कहा कि मायूसी कुफ्र है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी अमानत तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बहलोल ने बड़े यकीन से कहा, खुदा आपका भला करे। अजनबी बोला, अच्छा अब तुम इस तरह करो कि मुझे उस अतार का पता बता दो। कल इसी वक्त तुम फिर उस अतार की दुकान पर आना और उससे अपनी अमानत का मुतालबा करना। बहलोल ने उसे हिदायत दी। नहीं जनाब, अब मैं उस मकार की दुकान पर नहीं जाऊंगा, पहले ही उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। अजनबी ने घबराकर कहा, पूरी बात तो सुन लो यार, तुम्हें इस कदर घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं उसकी दुकान पर पहले से मौजूद हूँगा। ये मेरा जिम्मा है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बहलोल ने जोर देकर कहा। अगले रोज़ बहलोल उस अतार की दुकान पर पहुंचा। उसके हाथ में एक थैली थी। वो उसे सलाम करके बोला, जनाब मैं कुछ अरसे के लिए खुरासान जा रहा हूँ, दूर का सफ़र है, खुदा मालूम वापस आऊँ या ना आऊँ। राह में चोर डाकुओं का भी ख़तरा है। ये मेरी जमा पूंजी कुछ जवाहरात और 30,000 अशरफियाँ हैं, आप इन्हें मेरी अमानत समझकर रख लें। अगर मैं 3 माह बाद वापस आ गया तो अपनी अमानत ले लूँगा। अगर मुझे वापस आना नसीब ना हुआ तो आप इस रकम से कोई मस्जिद बनवा दें। बहलोल ने निहायत संजीदगी से कहा। अतार ने थैली हाथ में ली। इसका बोझ महसूस करके वो दिल ही दिल में खुश हुआ और बोला, जनाब
آپ کا کہا سر آنکھوں پر۔ آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے اور اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے۔ بہلول نے تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر پہنچ گیا اور بولا، جناب میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی، براہ کرم اسے عنایت فرما دیجیے۔ عطار سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دے۔ اگر وہ انکار کرتا تو بہلول مشکوک ہو سکتا تھا، کیا خبر وہ اپنی امانت واپس لے جائے اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دے۔ بہلول کی تھیلی اس کی تھیلی سے زیادہ وزنی ہے۔ بہلول خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کو اکثر و بیشتر خلیفہ سے نذرانے ملتے رہتے ہیں، یقیناً اس کے جواہرات زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ اجنبی کی تھیلی لا کر اسے دے دے۔ اس شخص نے تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بہلول بھی عطار کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ عطار نے بے قراری سے وہ تھیلی کھولی تاکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ تھیلی میں لوہے اور کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک کارواں سرائے میں بٹیارے اور ایک ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست تو تکار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا، جناب آپ خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بلائی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا۔ بھلائی کس بات کی؟ بھٹیارا تنک کر بولا، ایک تو پہلے رقم ہی ادا نہیں کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو۔ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خامخواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا۔ اس نے دونوں سے سارا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، جناب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا ہے تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے بٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بٹیارے نے گلا صاف کیا اور بولا، جناب عالی، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیں کہ ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور میں وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم بٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے فیصلہ بٹیارے کے حق میں دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے کہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، حضرات اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی آپ میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے، اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں۔ یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کر دوں تو
تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا۔ وہ جلد ہی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجیے۔ ایک ایک کر کے منٹ گنے جانے لگے۔ لوگ بے چینی سے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب کو آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ ہوا۔ لوگوں کی بے چینی بڑھی۔ سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور بٹیارہ مونچھوں کو تاؤ دیتا خوش خوش پھر رہا تھا۔ وقت اور گزرا اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی۔ پھر گدڑی میں لپٹا ایک درویش نمودار ہوا۔ قاضی صاحب آ گئے۔ قاضی صاحب تشریف لے آئے۔ اس مسافر نے خوشی سے نعرہ مارا۔ لوگ احتراماً اٹھ گئے اور انہوں نے حیرت سے اس درویش کو دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترا اور اپنا عصا ٹیکتا درمیان میں آ بیٹھا اور بولا، حضرات، میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی نہیں آ سکتا تھا۔ دراصل میں مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج جب آپ کا پیغام مجھے ملا تو میں گندم کے بیج ابال رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گندم کے بیج ابال لیے جائیں تو پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ بس وہ بیج ابالتے ابالتے ہی مجھے اتنی دیر ہو گئی۔ میں ایک بار پھر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مقدم اور حاضرین حیران ہوئے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا، جناب، آپ کیسے قاضی ہیں جو گندم کے بیجوں کو ابال کر بوتے ہیں؟ آپ نے مقدمے کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں جناب، میں بالکل درست فیصلہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور گندم ابالنے پر آپ کو تعجب کیوں ہے؟ آپ کے یہاں تو بھنی ہوئی مرغیاں بھی انڈوں پر بیٹھتی اور چوزے نکالتی ہیں، تو ابلے ہوئے گندم کے دانے کیوں نہ ہرے ہوں گے؟ لوگ چونک گئے۔ مقدم بھی اپنی جانبداری پر شرمندہ ہوا اور بولا، سبحان اللہ، حضور، آپ نے تو بات ہی بات میں فیصلہ کر دیا۔ نہیں، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بٹیارہ اور سوداگر اپنے دل سے رنجش نکال دیں اور دونوں گلے ملیں، اور بٹیارہ آئندہ بنی ہوئی مرغیوں کی اولادوں کی قیمت مسافروں سے نہ وصول کیا کرے۔ ایک دفعہ شیخ جنید بغدادی بغداد کی گلیوں میں اپنے مریدوں کے ہمراہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے مڑ کر کہا، آؤ صحرا کی جانب کہ مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ مریدوں کو حیرت ہوئی لیکن ان میں سوال کرنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلتے گئے۔ دیکھا کہ اینٹ کے سرہانے پر سر رکھے ایک درویش آرام کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اسے شیخ اور اس کے مریدوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دی۔ شیخ نے ادب سے سلام کیا، حضرت بہلول، میرا سلام قبول فرمائیے۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور بولا، تم کون ہو؟ حضور، میں جنید بغدادی ہوں۔ شیخ نے اپنا تعارف کروایا۔ اچھا، میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو۔ بہلول نے سوال کیا۔ جی، آپ درست سمجھے۔ شیخ نے ادب سے کہا، سنا ہے تم لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہو؟ بہلول نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ ناچیز اپنی سی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں کو تو تم روحانی تعلیم دیتے ہو، کیا تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ شیخ چونکے اور پھر سنبھل کر بولے، میں بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں، دائیں طرف منہ میں رکھتا ہوں، آہستگی آہستگی سے چباتا ہوں، کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ واہ بھائی، کیا کہنے! بہلول سر جھٹک کر اٹھا اور اپنا دامن جھاڑ کر بولا، تم تو خلقت کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تم کو ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا۔ اس نے اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شیخ کے مریدوں کو اس کا اس طرح کہنا بہت ناگوار معلوم ہوا۔ ان میں سے ایک غصے سے بولا، پیرو مرشد، یہ بہلول تو بالکل پاگل ہے، آپ اس کی بات کا خیال نہ کریں۔ شیخ نے سر ہلایا، یہ پاگل ضرور ہے مگر 1000 دانش مندوں پر بھاری ہے، اصل حقائق اسی کے پاس ہیں، آؤ چلو۔
اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ مرید بادل نخواستہ شیخ کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول اپنی دھن میں مست چلتا چلا گیا۔ شیخ نے اسے نہ پکارا نہ روکا، یہاں تک کہ وہ ایک ویرانے میں جا بیٹھا۔ شیخ محتاط قدموں سے اس کے قریب پہنچے اور اسے پھر سلام کیا۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی۔ تم کون ہو؟ میں شیخ بغدادی ہوں جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا، انہوں نے اعتراف کیا۔ بہلول نے بے نیازی سے کہا، کھانا کھانا تو تم کو آتا نہیں، کیا بات کرنا آتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنا جانتا ہوں، شیخ نے جھجک کر جواب دیا۔ سبحان اللہ، بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو؟ بہلول نے پوچھا۔ میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں، بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا، سامعین کی عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والے بیزار ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا بھی لحاظ رکھتا ہوں۔ شیخ نے کوشش کی اس مرتبہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ عجیب شخص ہو تم۔ بہلول بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا کھانا تو درکنار، تم کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اس نے اپنا دامن جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ مریدوں کو سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے گھور کر دور جاتے ہوئے بہلول کی طرف دیکھا اور غصے سے بولے، یا شیخ، یہ دیوانہ کس قدر گستاخ ہے، اس کو آپ کے علم اور مرتبے کا کیا اندازہ، اسے اپنے حال پر چھوڑیے اور تشریف لے چلیے۔ نہیں، شیخ بغدادی نے کہا، یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے اور مجھے اسی کی حاجت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ پھر بہلول کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دور تک بہلول اپنے خیال میں مگن چلتا چلا گیا، پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، شیخ بغدادی، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ نہ تم کو کھانا کھانا آتا ہے، نہ گفتگو کے آداب جانتے ہو، شاید سونے کا طور طریقہ بھی تم کو نہیں آتا ہوگا۔ جیسا مجھے آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ نے ادب سے کہا۔ بتاؤ، بہلول نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شیخ بھی بیٹھ گئے اور بولے، میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر اوراد و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کپڑے پہن لیتا ہوں اور ان آداب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے بزرگوں کے طفیل ہم تک پہنچے ہیں ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ کمال ہے، بہلول نے کہا، ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن شیخ بغدادی نے دامن پکڑ لیا اور منت کرنے لگے، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے تشریف رکھیے اور مجھے وہ سب تعلیم کیجیے جو میں نہیں جانتا۔ بلا شبہ آپ درست فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بہلول مسکرایا، شیخ، پہلے تم سب جاننے کا دعویٰ رکھتے تھے، اس لیے میں نے تم سے کنارہ کیا۔ اب تم نے اپنی ناواقفیت کا اعتراف کر لیا ہے تو تم کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو سنو، میں ہمہ تن گوش ہوں، شیخ بغدادی نے توجہ سے کہا۔ تم نے کھانا کھانے کے آداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب فروعات ہیں، جبکہ اصول کی اہمیت مسلم ہے۔ تو کھانا کھانے کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو۔ اگر حرام غذا کو 1000 آداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے، بہلول نے بیان کیا۔ سبحان اللہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، شیخ جنید بغدادی نے کہا۔ بہلول نے اپنی بات جاری رکھی۔ بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیاوی کام کی غرض سے ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں، وہ مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اس لیے خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ سونے کے بارے میں جو کچھ تم نے بیان کیا وہ بھی فروعات ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغض، کینہ اور حسد نہ ہو، دل میں دنیا اور مال دنیا کا لالچ نہ ہو، اور سوتے ہوئے خدا کی یاد دل میں ہو۔ شیخ بغدادی نے بے ساختہ اٹھ کر بہلول کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان کے جو مرید بہلول کو دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے تھے، انہیں اپنے عمل پر خجالت و شرمندگی ہوئی اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے قلب کی روشنی میں زندگی کو دیکھنا شروع کیا۔
ایک دفعہ عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک جگہ انہوں نے بہلول کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یاہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گئے اور سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولے، یا شیخ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کس طرح راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے کہا، بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں۔ تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ مبارک نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا۔ عبداللہ منت خوشامد کرنے لگے۔ جب انہوں نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولا، عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ سر آنکھوں پر۔ 4 کیا؟ میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں کہ راہ نجات تو اس میں سستی ہے۔ عبداللہ مبارک نے بے صبری سے کہا، تو پھر سن۔ بہلول کہنے لگا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرائے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولا، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ دوسری شرط بیان کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا کہ یہ دنیا محضر خدا ہے۔ بہلول نے کہا، اوف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے۔ زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلائے۔ بہلول بولا، عبداللہ، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرہ برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوئے۔ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجیے۔ بہلول بولا، بھائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوئے۔ جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسی ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجل ہے؟ تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا، بہلول، میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ بہلول کہنے لگا، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے، تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت، ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے شیخ بہلول؟ یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی، تو پھر اے دانشمند، اس دیوانے کی بات سن۔ جب تو جانتا ہے کہ موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی ملک الموت سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، جس وقت موت آئے گی
تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ، غرور سے دور رہ اور آخرت کی فکر کر۔ لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے۔ جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو، کیا خبر تو کل کو نہ دیکھ سکے۔ جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے۔ اعمال خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ کل پچھتانا پڑے۔ عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ بہلول نے کہا، عبداللہ تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تمہیں راہ نجات دکھا دے۔ تم نے اب سر کیوں جھکا لیا ہے؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا ہے؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو جب کل روز حشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ میں رہو۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب شیخ بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اسے حرز جان بنا لوں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے۔ لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ بہلول نے اپنی گدڑی اٹھائی اور یہ کہتا ہوا چل پڑا، بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ فضل بن ربیع نے بغداد میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ وہ اپنے خرچ پر اسے بنواتا رہا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو مسجد کے دروازے پر کتبہ لگانے کی باری آئی۔ فضل بھی اس موقع پر آیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کتبے پر کون سی عبارت لکھوائی جائے۔ ظاہر ہے اس پر تو میرا ہی نام لکھا جائے گا، فضل نے بڑے فخر سے کہا۔ بہلول قریب ہی کھڑا تھا، وہیں سے پکار کر بولا، حضرت فضل بن ربیع، کیا آپ اس دیوانے کو یہ بتانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ آپ نے یہ مسجد کس کے لیے بنوائی ہے؟ یہ خدا کا گھر ہے، اسے میں نے اللہ کی خاطر بنایا ہے، فضل نے جواب دیا۔ بہلول مسکرایا، آپ کا فرمانا بجا ہے کہ یہ آپ نے اللہ کے لیے بنوائی ہے، تو پھر اس پر اپنا نام کیوں لکھوا رہے ہیں؟ فضل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کیوں میں اپنا نام کتبے پر کیوں نہ لکھواؤں؟ آخر لوگوں کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کا بنانے والا کون ہے، تو پھر میرا نام لکھوا دو کہ اس مسجد کا بانی بہلول ہے۔ بہلول نے ہنس کر کہا، عجیب دیوانے ہو تم، بھلا تمہارا نام لکھوانے کی کیا تک ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا، چلو نہ سہی، میرا نام نہ لکھواؤ، اپنا ہی نام لکھوا لو تاکہ تمہاری شہرت اور نیک نامی ہو، لیکن پھر ثواب کا خیال اپنے دل میں نہ لانا۔ بہلول یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فضل کا سر جھک گیا۔ وہ ندامت سے بولا، بلاؤ بہلول کو، اور جو کچھ وہ کہتا ہے کتبے پر وہی لکھ دو۔ لوگ بہلول کے پیچھے دوڑے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کتبے پر کیا لکھا جائے، تو وہ بولا، قرآن پاک کی آیت سے بہتر اور کچھ نہیں جو اس کتبے پر کندہ کیا جائے۔ فضل نے بھی اس کی تائید کی اور مسجد کے کتبے پر آیات قرآنی لکھوائی گئیں۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے محفل مے نوشی سجا رکھی تھی۔ وزیر امیر بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کنیزوں کے ہاتھوں سے جام مے لے کر خم کے خم لنڈھا رہا تھا کہ بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے خلیفہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون کو اس کی نصیحتیں یاد آئیں۔ نشے کی ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کا سر جھکا دے، وہ پہل کرے۔ اس نے بہلول کو دیکھا اور بولا، بہلول، میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ میں تیار ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ بہلول، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا حرام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہی شخص انگور کھانے اور پانی پینے کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ تو پھر بہلول، تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون نے بڑے فخر سے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی خلیفہ سے چند سوال کر لوں۔
امید ہے انہی سوالات میں خلیفہ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ بہلول نے اطمینان سے کہا، اجازت ہے۔ ہارون جھومتا ہوا بولا۔ بہلول بولا، کیا عالی جاں بتائیں گے کہ اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں۔ خلیفہ نے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنا لی جائے اور وہ اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا کوئی نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول۔ خلیفہ ہنسا۔ اس کا تو سر پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالی جاں غور فرمائیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی مل کر بھی ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اسے برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اسی لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید بہلول سے بولا، میں امین اور مامون کے مکتب جا رہا ہوں، ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کے بارے میں معلوم کروں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بہلول راضی ہو گیا اور سواری مکتب پہنچی۔ استاد دوڑا ہوا آیا اور ہارون کو سلام کیا۔ زہ نصیب کہ خلیفہ اس ناچیز کے مکتب میں تشریف لائے ہیں، ہم امین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں۔ ہارون نے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ استاد بولا، ہاں تمہیں امان ہے، ہمیں دونوں کی تعلیمی کیفیت صحیح بتاؤ۔ عالی جاں، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن کند ذہن ہے، مگر اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کہی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہارون نے حیرت سے کہا، میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں۔ استاد نے جواب دیا، یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، میں نے یہ بات تجربے کے بعد کہی ہے۔ استاد بولا، اس وقت امین اور مامون تھوڑی تفریح لینے باہر گئے ہیں، میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور امین کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے یہ اینٹ رکھ رہا ہوں۔ جب وہ آ جائیں تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میری رائے کس حد تک درست ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں امین اور مامون واپس آ گئے۔ ہارون کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے اور اسے آداب کیا۔ ہارون نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو دونوں اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے۔ ہارون دونوں کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا۔ اس نے کچھ پریشان سا ہو کر چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا اور کئی بار پہلو بدلا اور بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، کیوں مامون، خیریت تو ہے؟ میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی سی محسوس کر رہا ہوں۔ مامون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، کیسی تبدیلی؟ ایسا محسوس ہوتا ہے استاد محترم جیسے میرے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ بر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بر نیچی ہو گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارا بھائی کہہ رہا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، امین نے جواب دیا۔ استاد نے معنی خیز نگاہوں سے ہارون کی طرف دیکھا اور بولا، عالی جاں پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف رکھیں۔ ہارون نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ بہلول بھی ان کے ہمراہ تھا۔ استاد نے مطمئن لہجے میں کہا، الحمدللہ کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت بھی پیش کر دیا۔ حیرت ہے، امین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا؟ ہارون نے جیسے اپنے آپ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب ہے۔ بہلول آگے بڑھا، اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر عالی جاں کو ناگوار نہ ہو تو بیان کروں۔ بیان کرو، میں سخت ترین الجھن میں ہوں۔ ہارون نے کہا۔ بہلول بولا، اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے اسباب دو ہیں۔ اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت اور فطری خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل و دانش کی فراوانی ہوگی۔ کوئی دلیل دو، ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا۔
اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر پھل کے درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا پیوند لگایا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، طاقت اور پھرتی کا جواب نہیں۔ اب عالیجاں سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا بھی ہے۔ ہارون اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ استاد بھی قائل نظر آتا تھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ مبادہ خلیفہ اسے گستاخی تصور کرے۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور حسب عادت اس کے کمال کو کمتر کرنے کے لیے بولا، ہونا تم دیوانے، پاگل بیچارہ ایسی باتوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔